दिसंबर की वो रात खामोश नहीं थी, बल्कि सर्द हवाओं ने फिज़ा में एक अजीब सा खौफ तारी कर रखा था। गांव के कच्चे पक्के मकानों में लोग रज़ाइयों में दबके हुए थे, मगर ग़ुलाम नबी घर में एक जंग छिड़ी हुई थी। ये जंग किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक बीमार वजूद और एक संग दिल ज़मीर के दरमियान थी। कमरे के एक कोने में लकड़ी के पलंग पर ग़ुलाम नबी की माँ लेटी हुई थी। उसका दुबला पतला जिस्म टीबी की शिद्दत से हड्डियों का ढांचा बन चुका था। हर 2 मिनट बाद उसे खांसी का ऐसा दौरा पड़ता था कि उसका पूरा वजूद लरज़ उठता। खांसते खांसते उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ती और होंठों पर खून आमेज थूक नमूदार हो जाता। वो चाहती थी कि अपनी खांसी रोक ले ताकि उसका चहीता बेटा और बहू सुकून से सो सकें, मगर फेफड़े उसका साथ नहीं दे रहे थे। कमरे के दूसरे हिस्से में ज़ोया, ग़ुलाम नबी की बीवी, बज़ाहिर सो रही थी, मगर उसका ज़हन साज़िशें बुन रहा था। उसे सास की बीमारी से ज़्यादा उसकी मौजूदगी से चिढ़ थी। उसने पास लेटे अपने 4 माह के बेटे आमिर की रान पर ज़ोर से चुटकी काटी। मासूम बच्चा था, लिहाजा दर्द की शिद्दत से तड़प उठा और उसकी चीखों से कमरा गूंज उठा। ग़ुलाम नबी हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ ज़ोया, क्यों शोर हो रहा है? क्या हुआ? आमिर को उसने परेशानी से पूछा। ज़ोया ने मौक़े गनीमत जाना और मसनूई गुस्से और हमदर्दी के मिले जुले लहजे में बोली, क्या होगा? वही हो जो रोज़ होता है। माँ जी की इस खांसी ने बच्चे को डरा दिया। अभी मुश्किल से ही ये बेचारा सोया था कि इसकी आवाज़ से फिर जाग गया। देखें जी, बच्चा अभी छोटा है, ऊपर से ये शदीद सर्दी। अगर माँ जी की इस बीमारी का असर बच्चे पर पड़ गया या इसकी नींद पूरी ना होने की वजह से ये बीमार पड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर की फ़ीसें कौन भरेगा? ग़ुलाम नबी ने अपनी बीमार माँ की तरफ देखा। माँ ने बेबसी से अपने मुंह पर दोपट्टा रख लिया ताकि आवाज़ कम निकले, मगर खांसी का रेला बंद टूटने की तरह बाहर आ रहा था। माँ जी, आप थोड़ा संभल कर नहीं लेट सकती क्या? ग़ुलाम नबी ने कुरख्त आवाज़ में अपनी माँ से कहा। बच्चा सो रहा है, वो डिस्टर्ब होता है। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ ना निकले, पर ये कमबख्त खांसी ये मुझे मार डालेगी। ये मेरे बस में नहीं है। बेटा, मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। ज़ोया ने आग पर तेल डालते हुए कहा। बस में नहीं है तो क्या हम बच्चों को मार डालें? क्या इनको जीने का कोई हक नहीं? इस शदीद ठंड में वैसे ही नमूनिया का डर है, ऊपर से ये टीबी के जरासीम। ग़ुलाम नबी, अगर आपको अपनी बीवी और बच्चे की फ़िक्र है तो इसका कोई हल निकालें, और वो भी जल्दी, वरना मैं सुबह अपने मेके चली जाऊंगी। बीवी की धमकी ग़ुलाम नबी के लिए किसी एटम बम से कम नहीं थी। वो अपनी बीवी की मोहब्बत में इस कदर अंधा था कि उसे माँ की सफ़ेद बाल, सफ़ेद होती रंगत और उखड़ी सांसें नज़र न आई। वो गुस्से से उठा और अपनी माँ के पास गया। इन्हें यहाँ से उठाएं। उसने माँ का बाजू पकड़कर झटका दिया। कहाँ जाऊँ बेटा? बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं क्या करूँगी? वो ये ऐसे ही अपने बेटे से मिन्नतें करने लगी कि मुझे सोने दो। माँ ने कांपती हुई आवाज़ में अपने बेटे से ये सवाल किया। माँ, आप जहाँ मर्ज़ी जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, बस इस कमरे से ज़रा निकलें। मेरे बच्चे को सुकून चाहिए, वरना ये बीमार हो जाएगा। ग़ुलाम नबी ने बेदर्दी से माँ का बिस्तर समेटा। उसने सिहन की तरफ देखा जहाँ आसमान से ओस गिर रही थी और जिस्म को वो हवा चीर रही थी। सिहन के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी, जिसकी रस्सी जगह जगह से टूटी हुई थी। ग़ुलाम नबी ने माँ को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए सिहन की तरफ ले जाने लगा। माँ के कमज़ोर कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह लड़खड़ा रही थी, मगर बेटे की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। उसने माँ को उसी टूटी हुई चारपाई पर धक्का देकर गिराया और अंदर से एक पुराना जगह जगह से फटा हुआ कंबल लाकर उसके ऊपर फेंक दिया। अब यहीं लेटी रहें और ज़रा खामोशी से
جب تک کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی اندر آنے کی ضرورت نہیں۔ غلام نبی نے صفاقی سے کہا اور پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ باہر صحن میں دسمبر کی یک بستہ رات کو اپنا قہر ڈھا رہی تھی۔ شدید سردی تھی۔ بوڑھی ماں اپنے پھٹے ہوئے کمبل میں خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ٹھنڈی ہوا سوراخوں سے گزر کر اس کے سینے پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ کھانسی کا دورہ دوبارہ شروع ہوا۔ اس بار پہلے سے کہیں زیادہ وہ اکیلی اس اندھیری رات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی، جبکہ اندر اس کا لخت جگر اپنی بیوی کی خوشنودی کی نیند سو رہا تھا۔ باہر صحن میں وحشت کا راج تھا۔ آسمان سے گرتی ہوئی اوس اب دھند کی شکل اختیار کر چکی تھی، جس نے پوری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بوڑھی ماں اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹی لرز رہی تھی۔ وہ پھٹا ہوا کمبل اتنا چھوٹا تھا اور جگہ جگہ سے وہ تار تار تھا کہ اگر وہ پاؤں ڈھانپتی تو سر ننگا ہو جاتا، اور اگر سر چھپاتی تو پاؤں یخ بستہ ہوا کی زد میں آ جاتے۔ ٹی بی کے جراثیم پھیپھڑوں کو چھلنی کر رہے تھے۔ کھانسی کا ایک ایسا ریلا آیا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ چارپائی پر دوہری ہو گئی۔ کھانستے کھانستے اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ کئی بار تو آبکائیاں آنا شروع ہوئیں اور زرد رنگ کی الٹی باہر چارپائی کے نیچے گری۔ اس کا نحیف جسم اس شدت، اس اذیت کو سہنے کے بالکل قابل نہیں تھا، مگر ممتا کا جذبہ اب بھی جوان تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور یہی کہتی کہ میرے مولا، میرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ نادان ہے، بس اسے کچھ نہ ہو۔ کمرے کے اندر زویا کو اب بھی سکون نہیں تھا۔ باہر سے آنے والی کھانسی کی آواز اب پہلے سے زیادہ واضح اور مسلسل ہو گئی تھی، کیونکہ کھلی ہوا اور ٹھنڈ نے بیماری کو ہوا دی تھی۔ زویا نے ایک بار پھر کروٹ بدلی اور اندھیرے میں غلام نبی کو پکارا، آپ سن رہے ہیں اس آواز کو؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ باہر بھی ہمیں سکون اور چین سے نہیں سونے دے گی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں، شاید اس گھر میں میری آخری رات ہے۔ اب تو آواز پہلے سے زیادہ آ رہی ہے۔ یہ تو جان بوجھ کر ہمیں بے چین کر رہی ہے۔ میرا بچہ ڈر کر پھر رونے لگا۔ اس نے دوبارہ عامر کو چٹکی کاٹی تھی۔ معصوم کی چیخوں نے خاموش گھر میں جیسے کوہرام مچا دیا ہو۔ یہ عجیب ماں تھی جو صرف اپنی ساس کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے بچے کو چٹکی کاٹ رہی تھی۔ غلام نبی جو آدھی نیند اور آدھی بیداری کے عالم میں تھا، طیش میں آ گیا۔ اس کے عقل پر پردہ پڑ گیا۔ وہ بستر سے اٹھا اور پیروں میں چپل ڈالی، جھٹکے سے دروازہ کھول کر صحن میں آیا۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ بوڑھی ماں کھانستے کھانستے نڈھال ہو کر زمین پر گرنے کے قریب تھی، مگر غلام نبی کو اس پر ترس آنے کی بجائے غصہ آیا۔ ماں، تو کیا چاہتی ہے آخر؟ کیا ہم سب گھر سے نکل جائیں؟ کیا یہ میرا بچہ ساری رات نہ سو سکے؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ ایک معصوم کی جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ غلام نبی نے گرج کر کہا۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی کہ بیٹا، میں کیا کروں؟ میری جان نکل رہی ہے، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ میرے بس میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میری تو جان نکل رہی ہے۔ مجھے اندر کسی کونے میں بٹھا دے تاکہ یہ ٹھنڈ یہ تنگ نہ کر سکے۔ مگر غلام نبی پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے چارپائی کا ایک پایا پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا شروع کر دیا۔ لکڑی کی چارپائی جب کچے صحن کی زمین پر رگڑ کھا رہی تھی تو ایک ہولناک آواز پیدا ہو رہی تھی، مگر غلام نبی نے اس چیز کی پرواہ نہ کی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا صحن کے بالکل آخری سرے پر، جہاں جانوروں کے بندھنے کی جگہ تھی، وہاں تک وہ لے آیا۔ اسی دوران ماں چارپائی سے نیچے گر پڑی۔ اس کی کوہنی اور گھٹنے زمین پر رگڑ کھا کر کافی زخمی ہو گئے تھے، مگر وہ پھر بھی خاموش تھی، چپ رہی۔ جب وہ ماں کو وہاں پھینک کر واپس مڑنے لگا تو اندھیرے اور دھند کی وجہ سے اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی۔ اندھیرے میں گری ہوئی ماں، جس کا اپنا جسم زخموں سے چور تھا، وہ فوراً تڑپ کر بولی، ہے میرے لال،
تینوں چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ممتا کا وہ سمندر تھا جو پتھروں سے ٹکرا رہا تھا۔ غلام نبی ایک لمحے کے لیے یہ سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ اپنی ماں پر حیران ہوا۔ اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، مگر اندر سے آتی ہوئی بچے کے رونے کی آواز نے اسے دوبارہ سنگ دل بنا دیا۔ وہ بنا ماں کو کوئی جواب دیے اندر چلا گیا اور پھر سو گیا۔ باقی ماندہ رات قیامت کی طرح گزری۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے دھند کی چادر چاک کی تو صحن کے اس کونے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ زویا نے آرام سے ناشتہ کیا، شوہر کو بھی اس نے کھلایا اور پھر مذاق کرتے ہوئے بولی کہ جائیں ذرا اپنی لاڈلی ماں کو دیکھ آئیں۔ رات کو سردی بھی زیادہ تھی، اب تو کھانسی کی آواز بھی نہیں آ رہی، لگتا ہے کافی مزے سے سو رہی ہے۔ غلام نبی باہر نکلا۔ دھوپ نکل آئی تھی مگر فضا اب بھی سرد تھی۔ وہ صحن کے کونے تک جا پہنچا۔ ماں چارپائی پر نہیں بلکہ زمین پر اسی جگہ پڑی تھی جہاں وہ گری تھی۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا، رنگت نیلی ہو چکی تھی اور وہ پرانا پھٹا ہوا کمبل آدھا اس کے اوپر تھا اور آدھا زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، جیسے وہ آخری لمحے اپنے بیٹے کا راستہ دیکھ رہی ہو، اور شاید انتظار کرتے کرتے وہ مر گئی۔ اس کی ماں مر چکی تھی۔ وہ سردی کی اس رات کو کھانستے کھانستے دم توڑ گئی تھی۔ غلام نبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، مگر اب پچھتاوے کا کیا فائدہ تھا؟ زویا باہر آئی، منظر دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کر بولی، اچھا ہوا بیچاری کافی دکھوں میں تھی اور انہیں اب ان دکھوں سے نجات مل گئی ہے۔ آپ جلدی کریں، گاؤں والوں کو بتائیں ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ غلام نبی نے اسی وقت گاؤں میں اعلان کروایا۔ امام مسجد نے اعلان کیا اس کی فوتگی کا، مگر اس کی بے حسی دیکھیں کہ اس نے اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ کرنے کی بجائے گاؤں والوں سے چندہ اکٹھا کیا تاکہ تدفین ہو سکے۔ اس نے اپنی مشکلات بتائیں، لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے وہ کفن ماں کو پہنایا اور اس نے خود اپنی زندگی میں بڑی حسرت سے خرید کر رکھا تھا۔ ماں کو منو مٹی تلے دبایا گیا، مگر وہ بد دعا جو زبان سے نہیں نکلی تھی فضاؤں میں تحلیل ہو چکی تھی۔ غلام نبی اب 70 سال کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے وہ دن یاد تھا، وہ کبھی وہ رات نہ بھول سکا جس رات بہت زیادہ سردی تھی، جو ہاتھ کبھی جوان تھے اور جن کی گرفت میں اس کی ماں گھستی تھی اب وہیں ہاتھ لرزتے ہیں۔ اب بھی پرانی کھانسی نے اسے آ گھیرا۔ سردیاں دستک دے رہی تھی۔ نومبر کے آخر میں ہی فضا میں وہی پرانی جان لیوا خنکی لوٹ آئی تھی جو سالوں پہلے اس کی ماں کی جان لے گئی۔ گھر کا نقشہ اب کافی حد تک بدل چکا تھا، مگر صحن کا وہ کونا اب بھی وہیں تھا جہاں اس نے اپنی ماں کی چارپائی گھسیٹی تھی۔ صبا جو مزاج میں ہو بہو زویا کی تصویر تھی، اسے اپنے سسر کی کھانسی سے شدید چڑ تھی۔ عامر، میں تھک گئی ہوں، اس کی خدمت کر کے اب مجھ سے زیادہ دیر خدمت نہیں ہوتی۔ سارا دن کمرے میں کھانستے رہتے ہیں، مجھے آبکیاں آنے لگتی ہیں۔ صبا نے ناشتے کی میز پر زہر آلود لہجے میں کہا۔ عامر جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا، ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا۔ اس نے کراہت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ غلام نبی کا چہرہ زرد تھا اور وہ اپنے میلے کمبل میں لپٹا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ابا، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں یہاں صحن میں آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ دھوپ نکل آئی ہے، باہر جائیں اور ہمیں بھی سکون ملے گا، عامر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ غلام نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، باہر تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، میں کیا کروں؟ یہ ٹھنڈ میری ہڈیوں میں جائے گی اور میں بیمار ہو جاؤں گا۔ مجھ پر تھوڑا سا تو رحم کرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ مگر عامر نے وہی کیا جو اس کے خون میں تھا۔ اس نے غلام نبی کا بازو پکڑا۔ غلام نبی کو ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے وقت پیچھے مڑ گیا ہو۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اس نے اپنی ماں کا بازو پکڑا تھا۔ آج اس کا بیٹا اسے گھسیٹتا ہوا اسی صحن کے کونے میں لے کر جا رہا تھا۔ یہ لیں اپنا کمبل اور یہیں ٹھہریں، یہاں سے آگے مت آئیں۔ عامر نے اسے اسی مقام پر پھینکا جہاں اس کی دادی کی روح پرواز کر گئی تھی۔ غلام نبی
وہیں پڑا رہا۔ اس کے پاس اوڑھنے کو بالکل ویسا ہی پرانا سا پھٹا ہوا کمبل تھا جیسا اس نے اپنی ماں کو دیا تھا۔ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ دن بھر دور دراز کے دیہاتیوں کے کچرا کنڈیوں میں جاتا تاکہ وہاں سے کوئی پرانی جرسی یا کوئی گرم کپڑا مل جائے جسے پہن کر وہ رات کی ٹھنڈ سے لڑ سکے۔ وہ کوڑے کے ڈھیر سے اپنے وجود کو بچانے کا سامان ڈھونڈتا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ سردی سے تو بچ جائے گا، لیکن اپنے انجام سے کیسے بچے گا؟ وہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ ایک رات جب دسمبر کی یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی، عامر کا چھوٹا بیٹا غلام نبی کا پوتا اچانک بیمار پڑ گیا۔ بچہ تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ صبا نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ وہ جانتی تھی جب تک یہ بڈھا گھر میں ہے مجھے تو سکون نہیں ملے گا۔ اس نے عامر کے سامنے مکر و فریب کا جال بنا۔ عامر، دیکھو تمہارے باپ نے یہ کیا کیا۔ میں کچن میں تھی، انہوں نے بچے کو اٹھایا اور باہر ٹھنڈ میں اپنے پاس رکھا۔ میں نے منع کیا تھا تو مجھے گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ تو مجھے اپنے پوتے کے پیار سے محروم کر رہی ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو اسی ٹھنڈ کی وجہ سے بچہ نیلا پڑ گیا۔ صبا نے مگر مچ کے آنسو بہانا شروع کیے۔ عامر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر صحن کی طرف بھاگا۔ غلام نبی وہیں اپنی ٹوٹی چارپائی پر لیٹا کانپ رہا تھا۔ عامر نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کی دہلیز تک لے کر آیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تم میرے بیٹے کے دشمن ہو۔ آج کے بعد اس چوکھٹ پر مجھے نظر مت آنا۔ عامر نے اسے دھکا دیا اور پھر غلام نبی گلی کی سخت زمین پر جا گرا۔ گرتے ہوئے غلام نبی کی کوہنی وہیں اس نے رگڑا کھایا جو سالوں پہلے اس کی ماں کی کوہنی زخمی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا ہائے، اور وہ فوراً اپنی ماں کی آواز اسے سنائی دی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے بیٹے کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ماں وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے عامر کی طرف دیکھا جو دروازہ بند کر کے واپس جا رہا تھا۔ عامر رک جا، آج جو تو غلطی کر رہا ہے، یہاں میں نے بھی ایسی ہی کچھ غلطی کی تھی۔ میں اپنی ماں سے ایسے ہی بدتمیزی سے پیش آیا تھا۔ آج تیرے پاس موقع ہے تو اپنے آپ کو سنوار لے، لیکن تو ایسا نہیں کر رہا بیٹا۔ خدا کا خوف کر، کل تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی جیسا تو میرے ساتھ کر رہا ہے۔ مگر عامر تو جلدی میں تھا، اسے آفس جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی اور بیوی کے آنسوؤں نے اس کے کان بند کر دیے تھے۔ اس نے ایک نظر بھی اپنے باپ پر نہ ڈالی، نہ ہی اس کی بات پر غور کیا، اور دروازہ دھڑام سے اس نے بند کیا۔ غلام نبی اب گلی کے کتے سے بھی بدتر حالت میں سڑک پر پڑا تھا۔ اس کا مکافات عمل اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ غلام نبی نے سہارا لے کر اٹھنے کی بھی کوشش کی، مگر اس کے گھٹنوں میں اب دم نہیں تھا جو جوانی میں ہوتا تھا۔ جوانی میں وہ جوانی کے نشے میں بھرپور تھا، اس سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، طاقتور تھا۔ تبھی تو اس نے اپنی ماں کو گھسیٹ کر صحن کے اس پار لایا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا گلی کے موڑ تک آیا اور پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا جسے اس نے خون پسینے سے بنایا تھا، مگر جس کی دیواریں اب اس کے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور سردی کی لہر میں شدت آ رہی تھی۔ غلام نبی کو بھوک ستا رہی تھی، مگر اس کے پاس ایک پائی نہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ صبح سے بھوکا تھا اور صبا نے اسے کچن سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا تھا۔ وہ نڈھال قدموں سے چلتا ہوا گاؤں کے پرانے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ یہاں اس کی ماں کی قبر تھی۔ وہ اس سے پہلے کبھی اپنی ماں کی قبر پر نہیں آیا تھا، لیکن آج اسے شدت سے اپنی ماں کی یاد آئی اور وہ قبرستان چل پڑا۔ قبرستان میں سناٹا تھا، صرف سوکھے پتوں کی اڑنے کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنی ماں کی کچی قبر کے پاس بیٹھ گیا جس پر اب گھاس اگ رہی تھی اور کتبہ ٹوٹ چکا تھا۔ غلام نبی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ماں ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، میں وہ بدبخت بیٹا ہوں
میں سنگ دل ہو چکا تھا۔ میں تیرا بہت برا بیٹا ہوں۔ وہ مٹی کو پکڑ کر بین کرنے لگا، مگر قبر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ماں تو جیتے جی معاف کر گئی تھی، مگر قدرت کا قانون معافی بالکل نہیں دیتا۔ رات کی سیاہی پھیلی تو غلام نبی نے گھر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں اب اس کے لیے صرف ذلت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے ان پرانے دوستوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جس کے ساتھ وہ جوانی کے دن گزار چکا تھا۔ جوانی میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، اپنی بیوی کی تعریفیں اور ماں کی بیماری کے ڈراموں کا ذکر کرتا تھا۔ وہ ایک دوست کے دروازے پر پہنچا اور پھر دستک دی۔ ایک نوجوان نکلا۔ کون ہیں بابا جی، کیا چاہیے؟ بیٹا، میں غلام نبی ہوں، تیرے باپ کا یار ہوں۔ میرا دوست گھر پر موجود نہیں ہے کیا؟ اسے بتاؤ کہ تیرا دوست غلام نبی آیا ہے۔ نوجوان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر بولا، بابا جی، میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، 5 سال ہو چکے ہیں۔ آپ شاید بہت عرصے بعد آئے ہیں۔ غلام نبی کا دل بیٹھ گیا۔ وہ دوسرے دوست کے گھر گیا، وہاں سے بھی اسے یہی خبر ملی۔ تیسرے اور پھر چوتھے، باری باری وہ ان تمام گھروں پر گیا جہاں ان کے ہم عمر دوست رہتے تھے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس شہر اور اس محلے میں اب وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا تھا۔ جس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، اس کے ہم سفر جا چکے تھے اور نئی نسل کے لیے وہ ایک اجنبی بوڑھا تھا۔ اگلی صبح عامر جب آفس جانے کے لیے نکلا تو اسے اپنے باپ کا خیال نہ آیا۔ وہ پڑوسیوں کے ڈر سے اس نے بیوی سے پوچھا کہ صبا، ابا کہاں ہیں؟ مجھے کل سے ابا جان نظر نہیں آ رہے۔ موسم بھی بہت خراب ہے، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ صبا نے بے رخی سے کاندھے اچکائے اور کہا کہ مجھے کیا معلوم آپ کے ابا کہاں ہیں؟ کل اپنی مرضی سے وہ اس گھر سے گئے تھے اور اپنی مرضی سے ہی واپس آ جائیں گے۔ وہ کسی دوست کے ہاں اسی کے گھر میں ٹھہرے ہوں گے۔ ویسے وہ آزاد ہیں، کہیں بھی جا کر کچرا چنتے پھرتے ہیں۔ عامر کو تھوڑی سی فکر ہوئی، مگر صرف اس لیے کہ اگر اس کا باپ کہیں کچرے کے ڈھیر پر مر گیا تو لوگ اسے طعنے دیں گے۔ اس نے 1-2 جگہ پوچھا، اخبار میں اشتہار دینے کے بارے میں سوچا، مگر غلام نبی نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ اس نے اپنی داڑھی بڑھا لی تھی اور وہ بالکل سفید ہو چکی تھی۔ اس کے بال بھی اب لمبے تھے اور بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر پڑی والی جھریاں اس نے پہچان بالکل مٹا دی تھی۔ غلام نبی اب ایک مزار کے احاطے میں رہنے لگا۔ وہ اپنے بیٹے سے، اپنی بہو سے بہت ناراض تھا۔ وہ سارا دن شہر کی گلیوں میں ہاتھ پھیلاتا، شام کو مزار کی سیڑھیوں پر سو جاتا تھا۔ یہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی سرکاری عہدے پر فائز تھا، جس کا اپنا گھر تھا، مگر آج وہ بھیک مانگ کر پیٹ بھر رہا تھا۔ ایک دن وہ بھیک مانگتے مانگتے اپنے ہی محلے کی اس گلی میں جا پہنچا جہاں اس کا اپنا بھی گھر تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کیا اس کا بیٹا اسے پہچانے گا۔ اس نے اپنے ہی دروازے پر دستک دی۔ صبا باہر آئی۔ اس نے ایک پرانی روٹی اور کچھ سکے اس کے ہاتھ پر رکھے، مگر وہ اپنے سسر کو پہچان نہ سکی۔ غلام نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر روٹی پر گر پڑے، مگر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا خون کا رشتہ اسے پہچان پائے گا، مگر افسوس، مادیت اور نفرت نے ان کے دلوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ وہ اپنے ہی باپ کو ایک گندا فقیر سمجھ کر، ایک مفلس سمجھ کر دھتکار رہا تھا۔ دربار کے احاطے میں لنگر کی تقسیم ہو رہی تھی۔ غلام نبی ایک کونے میں بیٹھا اپنا پیالہ لے کر چاول کے چند دانے چن رہا تھا۔ اس کی سفید لمبی داڑھی اور بکھرے بال اسے ایک مجذوب کی شکل دے چکے تھے۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ اندازہ بالکل نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی غلام علی ہے جس کا گاؤں میں ایک نام تھا۔ اب اس کی پہچان صرف ایک فقیر کے لحاظ سے تھی، کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ ایک شام جب مغرب کے سائے گہرے ہو رہے تھے، دربار میں عقیدت مندوں کا رش بڑھ گیا تھا۔ غلام نبی نے دیکھا کہ ایک نوجوان جوڑا جو بظاہر خوشحال اور تعلیم یافتہ لگ رہا تھا، وہ دربار کے اندر داخل ہوا۔ وہ شاید اولاد کی مراد مانگنے کے لیے آئے تھے۔
وہ جوڑا غلام نبی کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ بیوی نے اچانک اپنے شوہر کا بازو تھاما اور پھر پریشانی سے کہا، اوہو، سنتے ہو، مجھے معاف کر دینا، میں جلدی میں بھول گئی۔ آج گھر سے نکلتے وقت میں نے آپ کی ماں کو دوا نہیں دی تھی۔ ہمیں واپس جانا چاہیے، وہ بیچاری گھر میں اکیلی ہوگی، مجھے جلدی واپس جانا ہوگا۔ شوہر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ بجائے اس نے اپنی بیوی پر غصہ کرنے کے، اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بڑے ہی بے حسی سے بولا، ارے چھوڑو یار، کیا ہے، کیوں اتنا باولا ہو رہی ہو؟ اتنی دور آئے ہیں، ابھی تو منت بھی نہیں مانی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ماں مر جائے گی نا، تو اسے مرنے دو۔ جب اس کا بیٹے کو پرواہ نہیں تو کیوں اس کے لیے اتنی پرواہ کر رہی ہو؟ میں ویسے بھی اس کے روز روز کے اخراجات اور دوائیوں کے ان اخراجات سے تنگ آ چکا ہوں۔ میری آدھی تنخواہ تو ان کی بیماروں کی نظر ہو جاتی ہے۔ غلام نبی کے ہاتھوں سے چاولوں کا لقمہ گر گیا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا بن کر اترے تھے۔ اسے اچھی طرح اپنا ماضی یاد آ گیا۔ اسے زویا کی وہ باتیں یاد آئیں جب اس کی ماں کے بارے میں کیا کرتی تھی، اور اسے اپنا وہ رویہ یاد آیا جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ اپنا رکھا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا، بے خودی سے لرزتے قدموں سے اس نوجوان کے پاس گیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا، میری بات سن لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک مت کر۔ نوجوان نے حقارت سے اس بوڑھے فقیر کو دیکھا۔ تم اپنا کام کرو بابا، ہمیں نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غلام نبی نے ہاتھ جوڑ دیے، اس کی آنکھوں میں سیلاب بہہ رہا تھا۔ بیٹا، ذرا میری حالت کو غور سے دیکھو، دیکھو، کیا میں شروع سے ہی ایسا تھا؟ میں کبھی تمہاری طرح اسی طرح نوجوان تھا، میرا بھی اپنا گھر تھا، میری نوکری تھی، میں نے بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی بوڑھی ماں کو ٹھنڈ میں باہر نکال دیا تھا۔ آج میں بھیک مانگ رہا ہوں، ساری دنیا مجھے چھوڑ چکی ہے، میرا اپنا کوئی نہیں، میرا اپنا بیٹا مجھے پہچاننے سے وہ بھی انکاری ہے۔ یہ مکافات عمل ہے بیٹا، جو تم آج اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہو، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا ضرور کرے گی۔ یہ جیتا جی یہ میری مثال سامنے ہے۔ نوجوان نے غصے سے غلام نبی کو پیچھے دھکیلا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا، مگر غلام نبی کے الفاظ مزار کی فضا میں گونجتے رہے۔ وہ روز وہاں آتے جاتے نوجوانوں کو نصیحت کرتا، ان کے پاؤں پڑتا کہ اپنے والدین کی قدر کرو ورنہ انجام بہت ہولناک ہوگا، میری یہ بات یاد رکھنا۔ دوسری طرف عامر اب کبھی کبھی اپنے باپ کو یاد کرتا تھا، مگر اس یاد میں محبت کم اور سماجی بدنامی کا خوف زیادہ تھا۔ اس نے اخبار میں اشتہار بھی دیا، پولیس میں رپورٹ بھی لکھوائی، لیکن اس تصویر میں موجود صاف ستھرے غلام نبی اور دربار پر بیٹھے میلے کچیلے فقیر میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ عامر کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس باپ کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ کئی بار اس کے اپنے ہی دروازے پر صدا لگا چکا ہے، بھیک مانگ کر واپس جا چکا ہے۔ غلام نبی اب اپنی زندگی کے آخری ایام گن رہا تھا۔ وہ رات میں تہجد پڑھتا، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا کرتا، یا پروردگار، میرے گناہوں کی سزا میرے بیٹے عامر کو نہ دینا، وہ نادان ہے، اسے ہدایت دے اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے۔ اس کی ممتا جو باپ کے روپ میں تھی اب بھی اپنے بیٹے کی خیرخواہ تھی۔ وہ 70 سال کی عمر میں پہنچ چکا تھا، وہی عمر جو اس کی ماں کی تھی جب اس نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ سردی کی ایک اور لہر آنے والی تھی اور غلام نبی کو محسوس ہو رہا تھا اب اس کا وقت شاید قریب آ چکا ہے۔ غلام نبی مزار کے ایک کچے کونے میں اپنی ہی پرانی پھٹی ہوئی چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ اسے رہ رہ کر ماضی کے وہ تمام مناظر فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد آ رہا تھا کیسے اس نے اپنی ماں کو گھسیٹا تھا، کیسے اسے ٹھنڈ میں باہر صحن میں پھینکا تھا، اور کیسے اس کی ماں نے آخری وقت میں بھی اس کی خیریت پوچھی تھی۔ یہ اس کی ممتا تھی، یہ ایک ماں کی اپنے بیٹے سے محبت تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا دل میں، ماں میں آ رہا ہوں تیرے پاس۔ وہ نکاہت سے بڑبڑایا،
اسی رات مزار کے باہر وہی نوجوان جوڑا دوبارہ نظر آیا۔ وہ اپنی منت پوری ہونے پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ غلام نبی نے ہمت جمع کی، گھسیٹتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا، رنگت نیلی تھی۔ بیٹا میری بات سن، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ نوجوان نے اس بار بھی اسے دھکا دیا۔ بڈھے پیچھے ہو جا، ہمیں سکون سے اپنا کام کرنے دے، ہم یہاں تم سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ غلام نبی وہیں مٹی پر جا گرا۔ اس کی کوہنی پھر سے اسی جگہ سے چھل گئی جہاں بچپن میں ماں نے پٹی کی تھی اور جوانی میں اس نے خود ماں کو زخمی کیا تھا۔ اس بار اس کے منہ سے آہ نہیں نکلی بلکہ ایک سرد سانس نکلی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے سامنے اپنی ماں کھڑی ہوئی نظر آئی جو بازو پھیلائے اسے بلا رہی تھی۔ اگلی صبح جب دربار کے خادم لنگر بانٹنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بابا جی ابدی نیند سو چکے ہیں۔ اس کا جسم ٹھنڈ کی وجہ سے پتھر کی طرح اکڑ چکا تھا اور اس کا کمبل وہ بھی پھٹا پرانا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مزار کی انتظامیہ نے اسے ایک لاوارث لاش قرار دے کر غسل دیا اور وہیں احاطے کے ایک کونے میں مٹی تلے دبا دیا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ لاوارث فقیر کبھی ایک عالیشان گھر کا مالک اور ایک کڑیل جوان باپ تھا۔ دوسری طرف عامر کے گھر میں ایک جشن کا سامان تھا۔ عامر کا بیٹا غلام نبی کا پوتا اب سکول جانے لگا تھا۔ صبا بہت خوش تھی۔ عامر اب اپنے باپ کو بھول چکا تھا۔ عامر کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ کہاں ہے اور وہ تو مر چکا ہے۔ عامر کے دل میں ایک انجانا سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر صحن کے اس کونے کو دیکھتا جہاں اس کا باپ لیٹا کرتا تھا، اپنے باپ کو یاد کرتا، لیکن دل میں یہی سوچتا کہ میں نے تو اپنے باپ کو تلاش کیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ ایک دن عامر اپنی پرانی الماری کی صفائی کر رہا تھا۔ اسے ایک پرانی ڈائری ملی، یہ اس کے باپ غلام نبی کی تھی۔ اس پر یہی لکھا تھا: آج میں نے اپنی ماں کو باہر صحن میں لٹا دیا۔ زویا کہتی ہے کہ بچے کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ماں وہاں سے دور رہے۔ کاش میری ماں مجھے معاف کر دے۔ عامر کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اسے اپنے باپ کے وہ آخری الفاظ یاد آئے: بیٹا تو میرے جیسا مت بن، میں بہت برا تھا، ورنہ کل تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ اس نے فوراً صبا کو آواز دی: صبا، ہمیں ابا کو ڈھونڈنا ہوگا، میں مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا، میں ابا کو تلاش کروں گا۔ وہ دونوں اسی مزار پر پہنچے جہاں غلام نبی رہتا تھا، کیونکہ کسی نے انہیں بتایا تھا کہ ایک بوڑھا وہاں آپ کا نام اکثر لیتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بابا جی 3 دن پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ عامر نے تڑپ کر پوچھا: اس کی قبر کہاں ہے؟ خادم نے دور ایک کچے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا: یہ رہی اس ملنگ کی قبر، یہ لاوارث قبر ہے۔ عامر اس کچی مٹی پر گر پڑا اور دھاڑیں مار کے رونے لگا: ابا مجھے معاف کر دیں، ابا میں آپ کا گنہگار ہوں۔ مگر قبرستان کی خاموشی سے کوئی جواب نہ آیا۔ عامر جب رو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا بیٹا دور کھڑا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیٹے کی آنکھوں میں بھی وہی معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی، جیسے وہ یہ سب کچھ اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہو۔ عامر کو محسوس ہوا جیسے اس کا بیٹا اس سے یہی کہہ رہا ہو: ابا آج آپ رو رہے ہیں، کل آپ کی باری ہوگی تو میں بھی ایسے ہی روں گا۔ غلام نبی کی قبر آج بھی لاوارث ہے، اس پر کوئی کتبہ نہیں، کوئی چراغ نہیں جلتا۔ یہ کہانی ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک تعزیانہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ والدین بوجھ ہیں، یہ بوجھ ہیں۔ یاد رکھیں، دہلیز وہی رہتی ہے، بس کردار بدل جاتے ہیں۔ جو آج آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں وہی کل آپ کا مقدر بن کر وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سٹوری اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔